बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अभी मैंने शहरयार अफरीदी का बड़ा अहम इंटरव्यू किया है, अभी मुझे उसे पोस्ट करना था लेकिन उसमें बड़ी अहम बातें हैं। मैंने सोचा वीलॉग करके पहले कुछ चीज़ें आपके सामने रखूं। अभी शिबली फराज के मुज़ाकरात के हवाले से भी इमरान खान से इजाज़त मामला सामने आ गया और अलीमा खान का इंटरचेंज पर जो अवाम से मदद मांगने का आखिरी डील क्या मांगी गई वो बात है। 6 महीने क्यों मांगे गए बार बार, और इसके साथ साथ अदलिया मुदाखलत के बाद अब मीडिया में भी आवाज़ें आ रही हैं। टीवी एंकर्स भी एक एक्शन फोरम बना रहे हैं जिसमें अब उन्हें बाकायदा जो कॉल है, डिक्टेशंस हैं, वो पब्लिक में आके बताएंगे। हामिद मीर समेत कौन कौन से लोग उसमें शामिल हैं। टोंक से एक बड़ी तशवीशनाक खबर, सेशन जज को अगवा किया गया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का एक बड़ा अहम मामला। तहरीक इंसाफ की असर नो तंजीम नो का ऐलान लाहौर से शुरू हो चुका है। रऊफ़ हसन साहब ने आज काजी फायज साहब को बड़े शदीद बाउंसर मारे रगड़ा लगाया। और नून लीग के एक सहाफ़ी के भी बड़ी खबर, जो पाकिस्तान में मशरिक़ वुस्ता की तरह सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए नेशनल फायरवॉल और यूट्यूब के व्यूज़ किस तरह हुकूमत गिरा रही है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको बताऊंगा। अली मीन गंडापुर लश्कर लाएंगे, इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, अडियाला से खान को छुड़ाएंगे। मिशाल यूसुफ जई ने भी एक बड़ा बयान दिया। और क्रिकेट टीम ने किस तरह इमरान खान की वकालत की, आर्मी चीफ से खान की रिहाई पर बातचीत की। इसी खबर से पहले मैं शुरू करता हूँ। इफ्तिखार शिराजी साहब ने खबर दी कि क्रिकेट टीम ने अभी आर्मी चीफ से जो मुलाकात हुई, जो काकूल तरबियत का कैंप था, उसमें बाबर आजम और दूसरे क्रिकेटर्स ने आर्मी चीफ से ये दरख्वास्त की कि देखें, इमरान खान पाकिस्तान का असासा है, उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, अभी वो जेल में है, पाकिस्तान के कप्तान है, हमारे रोल मॉडल है, आइडियल है, हमने उन्हें देख कर क्रिकेट सीखी, उनको देख कर आए, दुनिया में एक नाम है, बाकी टीमें हमसे पूछती हैं खान के साथ क्या हो रहा है, वर्ल्ड कप जीता है, बहुत कुछ किया, बराए मेहरबानी साबिक वज़ीर आज़म भी रहे, तो अब उनकी किसी तरह थोड़ा सा उनके ऊपर आप उनकी खैरियत, तो उनके जो मामला तो बेहतर करें। ये बाबर आजम के हवाले से बात आई और इस पर मोहसिन नकवी साहब ने बुरा बनाया, बुलाकर पूछा, तफ्तीश हुई, किस खिलाड़ी ने क्या कहा। आपको याद होगा भी हाल ही में शाहीन अफरीदी के हवाले से कुछ मालूमात थी, मामला थी कि उसने कहा था कि बहुत सी बातें अगर मैंने मुंह खोला तो वो मामला ख़राब होंगे। वो बातें यही थी कि बाबर आजम को कप्तान बनाते वक्त के दरमियान जो आपस में मामला ख़राब हुए, तो असल मामला यही था कि इमरान खान की वकालत की गई थी। अब आर्मी चीफ को किन किन खिलाड़ियों ने बाकायदा अप्रोच किया, उनसे क्या दरख्वास्त की, किसने क्या कहा, अब ये अपडेटिंग स्टोरी है, इस पर बहुत सारी तफसीलात अभी आ रही हैं। अब ये मामला पंडोरा बॉक्स खुल गया क्योंकि मोहसिन नकवी भी इन्वॉल्व है, तो उसमें मज़ीद इंशाल्लाह बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे उन सहाफ़ी को भी लें अपने इंटरव्यू में। अभी अलीमा खान स्वाबी इंटरचेंज पर जो पहुंची, धरने में अवाम से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बता दिया कि इमरान खान को पहले तो मुल्क छोड़ने का कहते रहे, फिर कहा चलो अच्छा मुल्क के अंदर ही रहना है तो ज़ुबान बंदी करनी होगी, 2 साल के लिए खामोश हो जाओ। अब ये मामला तीसरे दर्जे पर आ गए, कहा कि सिर्फ 6 महीने के लिए खामोश हो जाए और उसके बाद मामला ठीक होंगे। खान ने इनकार किया। आज फिर स्वाबी जो धरना हो रहा है इंटरचेंज पर, उसमें लीडरशिप को कॉल भी दी अलीमा खान ने और अवाम से कहा कि आप यहाँ से इस्लामाबाद जाएँ, आप अपनी मदद आपके तहत निकलें। ये 6 महीने का मामला क्या है उसमें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ये 6 महीने अमेरिका के हवाले से, हमें यकीन करें, जब तक ताकतवर के ऊपर दूसरा ताकतवर ना आए ये मामलात नहीं बदलते। डोनाल्ड ट्रंप के केस पे नज़रें जुड़ी हुई हैं और यकीन करें उसी मामले से, उस पर मैं आपको तफसील से सोच लूँ, पूरा एक वीलॉग भी करूँ कि ये 6 महीने क्यों लटकाए जा रहे हैं। इस हुकूमत को बैसाखियों पर चलाया जा रहा है। शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि ना चली तो छोड़ देंगे। अब इंतज़ार ये है कि पहले छोड़ेगा कौन, असल मालिकान कहेंगे छोड़ दो या खुद छोड़ेंगे, क्योंकि खान तो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब नून लीग के रहनुमा तो बार बार कह रहे थे हम तो तैयार नहीं थे, जावेद लतीफ़ ने कहा, राना सनाउल्लाह ने कहा, अब सबसे बड़ा आसिफ करमानी भी आ गया। उसकी बातें सुने तो वो कह रहे हैं ये वो शादी करवाई गई जिसमें न लड़का राजी न लड़की राजी, सिर्फ काजी राजी, काजी ने ज़बरदस्ती बिठा दिया। तो ज़बरदस्ती बेजोड़ शादियों के इंजाम आपको पता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या होता है, वही होने जा रहा है। अब यहाँ पे मैं अब आपको जो अहम खबर देने जा रहा हूँ वो तहरीक इंसाफ की क़यादत जो मौजूदा हालात में इस नतीजे पर पहुँच रही है कि अब चूँकि कोई रास्ता नहीं निकल रहा तो बातचीत का अमल शुरू करना पड़ेगा बराह रास्त जो इस्टेब्लिशमेंट उससे बर्फ़ पिघलाने के लिए। शिबली फराज साहब ने जो अभी मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट आई और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के मुतालबात भी उन्होंने रख दिए। इमरान खान से उन्होंने कहा जी हमने मंजूरी भी ली है, जिसका भी कन्फर्मेशन करनी है, याद रखिएगा। अब इसमें पहला मुतालबा जो उन्होंने कहा कि इमरान खान किसी सूरत में लंदन या किसी दूसरे मुल्क में नहीं जाएंगे। दूसरा, तमाम सियासी मुकदमात ख़त्म हुए, ख़वातीन समेत आइन और कानून की हुक्मरानी होगी और इमरान खान समेत तमाम सियासी कैदियों को, ख़वातीन को रिहा किया जाएगा और तहरीक इंसाफ को तमाम सियासी आज़ादी की इजाज़त होगी, वो अपना तमाम सियासी अमल करेंगे। आज़ाद जुडिशल कमीशन बनेगा, इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनेगा, तमाम 30 दिनों में इमरान खान समेत ये जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले वो होंगे। अब शहरयार अफरीदी से आज मेरा इंटरव्यू था, बड़ी उसकी इंपॉर्टेंट बातें थी उनकी, आपको पता है एक बड़ी गूंज उनकी जो मुज़ाकरात की बात DGI SI और आर्मी चीफ के साथ जो बयान था
اسے لے کر تحریک انصاف کے اندر بھی اور باہر بھی ایک شور مچ گیا. یہ اصل میں چوٹ لگی ہے بہت بڑی, جہاں لگنی چاہیے تھی. چیخوں کی آواز, اور خاص طور پر نون لیگ سمیت وہ تمام لوگ جو معاملات حل نہیں ہونے دینا چاہتے, جو اس کے بینیفیشری ہیں, انہوں نے طوفان مچا دیا. اب شہریار افریدی کا ذرا پروفائل آپ چیک کریں. پاکستان کی تاریخ میں 13 جنازے اس نے اپنے گھر سے دیے. ڈار خاندان کی طرح مظالم کا کوئی وہ نہیں جواب. نہ یہ کمزور ہے, نہ بزدل ہے, نہ ڈرپوک ہے, نہ کمپرومائز ہے, نہ بکا ہوا ہے. مفاہمت, اس کا کردار دیکھیں نا, ماضی آپ اٹھا کے دیکھیں, دلیر ہے, بہادر ہے, بکنے والا نہیں, جھکنے والا, سب کو پتہ ہے. اب جو شہریار افریدی نے بات کی, اس کی حقیقت دیکھیں. سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش نون لیگ اپنے سینٹ کے امیدوار فائنل نہیں کر سکتی, اپنی پارٹی کے ٹکٹ جسے دینا چاہیے نہیں دے سکتی, نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بنا سکتی, پارٹی کی صدارت تک کا مسئلہ گیٹ نمبر 4 سے فائنل ہوتا ہے, اور اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑے محسن نقوی سے انہیں ڈیل کرنی پڑتی ہے. پیپلز پارٹی بلاول کو وزیر اعظم نہیں بنا سکی, ابھی تک گیٹ نمبر 4 سے حکم نہیں آیا کہ کابینہ میں بیٹھیں گے یا نہیں. تو ان سے بات کرنا جو براہ راست بینیفیشری ہیں, مینڈیٹ چور ہیں, ان سے ماضی میں نون لیگ کہا کرتی تھی خان سے نہیں, خان سے لانے والوں سے بات. آج شہریار افریدی نے وہی معاملہ اٹھایا. اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیں, فیصل واڈا کے بیان کے بعد کہ 9 مئی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, جنگل کے بادشاہ کی دھمکیاں بھی آپ کے سامنے آئیں, عدلیہ کے معاملات جس طرح بنائے جا رہے ہیں 6 ججز کے, ان معاملات کو لمبا ٹانگا جا رہا ہے. جیسے پیپلز پارٹی کو 11 سال تک ٹانگا, اس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ یہی معاملہ. پھر شہریار افریدی نے بات کی, شبلی فراز نے کی, محمود اچکزئی نے کی, اس کے بعد ابھی فیصل جاوید, بہت سارے لوگوں نے تحریک انصاف کے اندر بھی. اور سب سے بڑھ کر دیکھیں, عمران خان نے خود بارہا یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہوں, لیکن وہ بات نہیں کرنا چاہتے. اب عوام اگر چاہتی ہے انقلاب لائیں, حالات بدلنا چاہیں, تو سوابی انٹرچینج پہ دھرنے پہ بیٹھے ہیں, جا کے دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں. قیادت موجود نہیں, 83 ممبرز ہیں وہ موجود نہیں. علیمہ خان مجبور ہو کے کہہ رہی ہے قیادت عوام کرے, اب عوام کال دے. عوام اگر نکل آئے تو پھر تو ترکی سری لنکا مان جائے, وہ نکلتے نہیں. تحریک انصاف کے ورکرز جو ہے گراؤنڈ پر موجود ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں, محبت, وفا خان کے ساتھ ہے, لیکن کھال اپنی سب بچاتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرح جس طرح 11 سال مار کھائی, جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کو تو آپ کو پتہ ہے منجن بکتا ہے, چورن بکتا ہے, لیکن افغانستان اگر 127 ممالک جنگ کی ٹیبل پر بیٹھے سسٹم سے نکالنے کے لیے, تمام ماہرین اس بات پہ متفق ہیں کہ مسائل بات چیت سے ہی حل ہوں گے یا انقلاب سے. انقلاب آپ لا نہیں سکتے اس طرح جس طرح ترکی کا آیا, اس طرف کوئی جاتا نہیں. تو پھر اب یہ علل اعلان مذاکرات کا اعلان کرنا, اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو سیاسی عمل کا حصہ نہ بننے دینا, اس کے لیے انہیں یا تو باضابطہ اعلان کرنا پڑے گا, یا کھل کے وہ لوگ, اب اسٹیبلشمنٹ بھی یا تو ایک پارٹی کی طرح سامنے آئے گی. دیکھیں سب جانتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر اصل میں وہی ہیں. دوسری طرف سب سے بڑا اسٹیک ہولڈر عمران خان ہے, جس کے پاس 80% عوام ہے. اب دونوں ہی جب طاقتور ہیں, دونوں ہی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں, تو جو اب مذاکرات ہوں گے اس کے پھر چند ضابطے بنیں گے, ٹی او آرز بنیں گے, مذاکرات کی ٹیبل کس طرح کی ہوگی, کرسی کا سائز کیا ہوگا, برابری پہ بیٹھنا ہے, اوپر بیٹھنا ہے, نیچے نہیں بیٹھنا ہے, سویلین بالادستی کا معاملہ ہے. تو یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جنہوں نے فارم 45 پیروں تلے روندے, دیکھیں جن سے آپ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کی طاقت کا اندازہ کریں کہ زمین جس پر انہوں نے قبضہ کیا, یہ ہانگ کانگ کے سائز کے 5,500 شہر بن سکتے ہیں. ان کے مالکان, اب ان کے جو مالکان ہیں اوپر, جرمن سفیر جیسے, آج پاکستانی نے کانفرنس میں مسئلہ فلسطین کی بات کی, اسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا, حالانکہ سفیر اس ملک میں ایک مہمان ہے. اندازہ کریں, پاکستان کی عوام بھی کمزور ہے, سیاسی جماعتیں بھی کمزور ہیں, پیچھے ایک بچ جاتا ہے سوشل میڈیا. یہ لونڈے رپاڈے, شیطانی میڈیا, کی بورڈ واریر, دہشت گرد, مختلف نام انہیں آپ دے دیں, باٹس وغیرہ, یہ وہ. اب پورا سیٹ اپ یہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کو بھی گرا دیا جائے, اس سوشل میڈیا کو بھی ختم کر دیا جائے. جس طرح عرب ریاستیں کرتی ہیں, چین کرتے ہیں, اس طرح پاکستان میں سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ان کے صحافی ابھی کہہ رہے ہیں جی نیشنل فائر وال لگا کے پورے سوشل میڈیا کو ہم کنٹرول کر لیں گے. ابھی جس طرح مفت کا وائی فائی, مریم نواز آپ کو گولیاں دے رہی ہے تاکہ آپ کا سارا ڈاٹا, آپ کی تمام ایکٹیویٹی, تمام چیزیں وہ ساری پنجاب حکومت کے قبضے میں آ جائے, پتہ چل جائے کون کہاں کیا کرتا ہے. اب سہولت کاروں کو یہ لگ رہا ہے کہ سارے محاذ ہم نے فتح کر لیے سوائے سوشل میڈیا کے, اس کو فتح کرنا ہے. ابھی محیط پیرزادہ صاحب نے جو بات کی کہ ہزاروں لوگوں پر مشتمل ٹیمیں بھی بنائی, ہندوستان کی یوٹیوب کی ٹیم کو بھی شامل کیا گیا, اور محیط پیرزادہ صاحب نے تو یہاں تک کہا یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ کو آج کل یوٹیوب کے جو ویوز کم نظر آتے ہیں, لوگ کم دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو چونکہ نوٹیفیکیشن نہیں ملتا, لیٹ ملتا ہے, یا وہ باقاعدہ طور پر سسٹم کے تحت یوٹیوب کے الگوریدمز کو کم کرنے کے لیے, اسے گرانے کے لیے ان ویڈیوز کو, ان پیغامات کو, ان انٹرویوز کو عوام تک نہیں پہنچنے دیتے. اسے مطلب باقاعدہ طور پر سینسر کیا جا رہا ہے. جس طرح ٹویٹر کو انہوں نے بند کیا, ایکس کو بند کیا, یوٹیوب کو, فیس بک کو, دیگر سوشل ایپس کو بھی اسی طرح کنٹرول میں لانے کے لیے دیکھ رہے ہیں. جس طرح عرب دنیا نے کیا, ہم بھی یہ کر کے اس کو روک لیں گے. ذمہ داری تو ویسے عوام کی ہے کہ اگر یہ پیغام آپ تک پہنچتا ہے, آپ نے آگے اسے کس تک پہنچانا ہے, کیسے پہنچانا ہے, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے. اب کوئی کئی چینل شیئر کرو, سبسکرائب کرو, اب وہ حالات تو ہے نہیں. اب محیط پیرزادہ صاحب نے اتنی اہم گفتگو کی اس موضوع پر, اس صورتحال میں اب عوام کی اپنی مرضی ہے کہ
کہ وہ سوشل میڈیا پر جو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اسے پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں, کیسے شیئر کر سکتے ہیں, لائک کر سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے طاقت ان کی انگلی میں دی ہوئی, جیسے ووٹ کی طاقت ہے, جیسے باہر نکلنے کی احتجاج کی طاقت ہے. تو لیڈرشپ کا کام بھی اب سنبھالنا ہے, عوام نے یہ کام بھی کرنا ہے, کیونکہ اصل طاقت تو دیکھیں, اصل طاقت کا سرچشمہ تو عوام ہے, عوام کی مدد تو بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس لیے میں تو خیر اس چیز کی اتنی پرواہ نہیں کرتا, نیت صاف ہو, باقی جو اللہ نے کرنا ہے بند کر دیا تو بند کر دیا, اللہ کچھ اور نکال دے گا, کسی اور کو کھڑا کر دے گا, یہ اس کا کام ہے, وہ جانے اور اس کا کام جانے. ہمارا کام تو انسانوں کو کوشش کرنا ہے, بس ہم وہ کرتے رہیں گے. ابھی اس پر دیکھیں جو میں نے ابھی مذاکرات شہریار افریدی کے انٹرویو کے بعد جو میری اسسمنٹ ہے وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں, انتہا سے زیادہ. کیونکہ ایک تو قانون مکمل طور پر ختم ہو چکا, آئین ختم ہو چکا ہے. جس طرح وہ چرچل نے کہا تھا نا جنگ عظیم دوئم کو, برطانیہ تو وہ برباد تھا, کسی نے پوچھا دوبارہ عظیم قوم بنیں گے, تو اس نے کہا ایک ہی طریقہ ہے, اگر عدالتیں آزاد ہوئیں برطانیہ عظیم ملک بنے گا, ان کی عدالتیں آزاد ہوئیں برطانیہ عظیم ملک دوبارہ بن گیا, عظیم قوم بن کے دوبارہ. چیف جسٹس کی آج کرسی پر وہ شخص بیٹھا ہے جیسے وہ رؤوف حسن نے بھی کہا, جس کی نہ آنکھیں نہ کان نہ زبان. اس انصاف کے کھلواڑ کا سب سے بڑا پارٹنر وہ ہے. تو ان حالات میں عوام کیا توقع کریں گے, لوگ کس طرف جائیں گے؟ تحریک انصاف کے لاہور کے لوگوں پر میں نے کل بڑی تنقید کی, بہت سارے لوگوں نے پھر مجھے کانٹیکٹ کیا, بتایا کہ وہ کس طرح گاڑیاں بدل بدل کر پارلیمنٹ پہنچتے ہیں, کس طرح وہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں, کس طرح شیخ وقاص اکرم کی والدہ پر 302 کا مقدمہ ہوا ہے, کس طرح جمشید دستی کے ساتھ معاملات ہیں, ایک ایک بندے کے ساتھ جس طرح انہوں نے پورا ایک گھیر کے کام ڈالا ہوا ہے, اس میں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. بڑی ان کی ہمت ہے, 2 سال سے یقین کریں مارے بھی کھا رہے ہیں, کاروبار بھی تباہ و برباد کروا رہے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں دیکھیں جن کے پاس اپنے گھر بھی نہیں ہیں, اور گاڑیاں بھی مانگ کے, پیٹرول بھی, میں جانتا ہوں کئی MNAs ایسے ہیں جو پیسے مانگ کے دوستوں سے گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا کے پارلیمنٹ جا رہے ہیں. یہ مجھے پتہ ہے, بہت سارے لوگوں کی میں نام نہیں لیتا, ان کے حالات اس طرح کے, لیکن خان کے ساتھ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اب ان سارے حالات میں جب انہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی طریقہ نہیں, اور دوسری طرف وہ نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, وہ میڈیا کے ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, جیسے شامی صاحب رات باتیں کر رہے تھے کہ ان کے حالات تو بڑے بہترین ہیں. اب وہ ان حالات میں دیکھتے ہیں, پاکستان کے پھر حالات جب دیکھتے ہیں, عام آدمی کی حالت دیکھتے ہیں, تو انہیں نظر آتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا, ان مسائل کا حل پھر ایک ہی ہے کہ بیٹھ کے ان سے بات کی جائے. اسے پھر اب مسئلہ تحریک انصاف کے لیے یہ بن جائے گا کہ ان کا بیانیہ ہے. ہمیشہ عمران خان کا تو سٹرونگ سٹانس ہے, خان تو دیکھیں جیل میں بھی سٹرونگ ہے, اس نے تو 1 انچ بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹنا, نہ وہ ہٹے گا, اسے پتہ ہے. لیکن خان نے پاکستان کے لیے ہمیشہ یہ بات کی کہ میں ان سے بات کرنے کے, میں کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں ہمیشہ, سوائے ان کے جو بینیفیشریز ہیں. اور بینیفیشری سے بات ہو بھی نہیں سکتی. دیکھیں آپ کے گھر میں کوئی چور آئے, چوری کرے, ڈاکہ مارے, اور پھر پولیس والے آپ سے کہ ان سے مذاکرات کریں, آپ ان سے, تو آپ کیا مذاکرات کریں گے ان سے؟ تو یہ ان سے مذاکرات تو ہو نہیں سکتے. البتہ ان کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں, جو نظر نہیں آتے ہوئے بھی سب کچھ کر گئے, ان سے بات ضرور ہو سکتی ہے. اصل طاقتور لوگ وہی ہیں, انہی کے ساتھ بات ٹیبل پر لانے کی کوشش ہو رہی ہے. اب اس مفاہمت کے نام کو آپ کہہ لیں, مذاکرات کے نام کہہ لیں, بہت سارے لوگ اسے بزدلی بھی کہیں گے, اور زیادہ تر وہ لوگ کہیں گے جو اس وقت ملک میں موجود بھی نہیں ہیں, وہ کہیں گے یہ سارے رانگ نمبر ہیں, یہ بک گئے ہیں. لیکن ان کی نیت پہ میں کم از کم شک نہیں کرتا. ان کا طریقہ یہ ہے, انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ان معاملات کو حل کرنے کا حل یہی ہے کہ ٹیبل پر اگر سال بعد آنا ہے, 6 مہینے بعد آنا ہے, 3 مہینے بعد آنا ہے, تو ہم ابھی کیوں نہ آ جائیں. اس پر یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں, اور میری دعا ہے اللہ سے کہ یقین کریں, میں دل سے چاہتا ہوں کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں. اللہ ان کے دلوں کو بھی نرم کرے, اور ان کو پاکستان پر رحم کرنے کی توفیق دے, اور ان کو ٹیبل پر بیٹھنے کی توفیق دے کہ وہ بیٹھ کے ان کی بات سنیں. اور یہ ان سارے جو معاملات ہیں, خان نے جتنی باتیں کی وہ ان سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ ان تمام باتوں کو, جائز باتیں ہیں ساری, ان سب کو منوائے گا, اور پھر یہ معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. ورنہ دوسرا معاملہ تو آپ کو پتہ ہے, وہ 6 مہینے جو انتظار کا کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے کوشش کر لیں, حکومت کو زور مار لے. بھی ایسا EFC جو فنڈ ہے اس میں دیکھ لیں کتنی انویسٹمنٹ آئی ہے, کتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوڑ گئی ہیں, معیشت کے کیا حالات ہیں, عام آدمی کے کیا حالات ہیں. تو اس میں یہ ان لوگوں کو, یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں, ان کو تو فائدہ ضرور ہوگا. ججز کے معاملے پر بھی آپ دیکھ لیں, جس طرح عدالتوں میں جو کھلواڑ ہو رہا ہے, 6 ججز کے معاملے پر جو بنا کے کمیشن پوری کی پوری عدالتی اصلاحات ہی اسے وہ دبا لیں گے. سوشل میڈیا کو بھی کوشش کریں گے دبائیں گے, اس سارے معاملات کو کوشش کریں گے وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں اس کے بعد, تاکہ یہ چوروں کی حکومت جو ہے وہ چلتی رہے ایک لمبے عرصے تک. لیکن آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی ایک انتہا ہے, مطلب جس نے اوپر جانا ہے اس نے نیچے تو نہیں آنا ہے. تو یہ جتنا اوپر جا سکتے تھے اب چلے گئے ہیں, اب اس سے اوپر جا نہیں سکتے, اب اس سے اوپر ڈائریکٹ ہی اوپر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. اور شہریار افریدی کا انٹرویو آپ نے سننا ہے, اور میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ براہ مہربانی اس انٹرویو کو آپ نے دماغ سے نہیں دل سے دیکھنا ہے, اور بڑے غور سے سمجھنا ہے اس کی باتیں, ان کو غلط پیرائے میں نہیں جانے دینا, رانگ نمبر نہیں قرار دینا. بہت سی اہم باتیں ہیں, لیکن فیصلہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں. وہ انٹرویو انشاءاللہ جب لگے گا ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.